अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पहचान पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेज़बान नकाशा यासीन। नाजरीन, जहां दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील होकर सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, वहीं अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़ा कदम उठाते हुए निकाह रजिस्टर्ड करने का मैनुअल तरीक़ाकार ख़त्म करके ऑनलाइन करने पर भी गौर किया जा रहा है। इस ज़मन में निकाह रजिस्ट्रार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोर्स करवाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट के कंधों पर भी डाल दी गई है। निकाह रजिस्ट्रार टैप ही पर निकाह रजिस्टर्ड करेगा, जबकि गवाहान के शिनाख्ती कार्ड भी स्कैन होंगे। ऑनलाइन निकाह नादरा से डायरेक्ट होगा और दुल्हा दुल्हन समेत गवाहान के शिनाख्ती कार्ड वेरीफाई होंगे। दुल्हा दुल्हन या गवाहों के किसी क्रिमिनल मुकदमे में मतलूब होने या टैक्स चोर होने की सूरत में फौरी कार्रवाई होगी, जबकि निकाह की फीस ऑनलाइन हुकूमत के अकाउंट में जाएगी। दुल्हा दुल्हन की तस्वीर का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मगर अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस पर सिर्फ गौर ही होगा या फिर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा? क्या निकाह ऑनलाइन करवाने से मजहबी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं होंगे? शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते को बचाने के लिए ये अमल कितना मौसर साबित हो सकता है? क्या इससे तलाक की शरह में कमी को यकीनी बनाया जा सकता है? क्या ऑनलाइन निकाह से फैमिली वेरिफिकेशन डायरेक्ट नादरा से मुमकिन होगी? क्या इस तरीक़ाकार से ज़बरदस्ती निकाह और झूठे गवाहों का खात्मा होगा? क्या ऑनलाइन निकाह से गैर मुल्की लड़के या लड़कियों की पाकिस्तानियों से शादी की सूरत में वेरिफिकेशन मुमकिन हो सकेगी और मतलूब अफराद सिक्योरिटी इदारों की पकड़ में आ सकेंगे? ऑनलाइन निकाह की सूरत में मोहब्बत की शादी करने वाली लड़कियां बाद में अपने माँ बाप या किसी और के प्रेशर पर अपना बयान नहीं बदल सकेंगी? क्या इससे हमारे मुआशरे पर बुरे असरात मुरत्तब नहीं होंगे? नाजरीन, ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज हम अपने जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी करेंगे और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके साथ शेयर करने की पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे जो गेस्ट हैं, आप सब बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते हैं। बहुत ज़्यादा मैं ये अगर कहूँ कि वो आज जितनी भी आपको इस मामले में तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन सबको आई थिंक सो क्लियर कर देंगे तो ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं सैयद साजिद शाह हुसैन एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ हैं और आज आप बहुत जो इन्फॉर्मेटिव हमारा शो है, कमाल आज करने वाले हैं। आप सब कुछ आप हमें सारी जितनी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जो कन्फ्यूजन हैं इस हवाले से दूर की जाएँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंट्रो में माशाल्लाह आपने बड़ी डिटेल के साथ वो तमाम चीज़ों की निशानदही की है जिस हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आवाम में फैली हुई हैं। और अब ख़ास तौर पे जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं इस हवाले से वक्त के साथ आनी भी चाहिए, बेहतरी की तरफ जानी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। बट देखना ये कि ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो उसको कैसे कवर अप किया जाएगा? अच्छा, आपसे तो बहुत ज़्यादा आज हमने सवालात करने इस हवाले से। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि कोर्ट मैरिज और अरेंज मैरिज के तरीक़ाकार में बुनियादी फ़र्क क्या है? इस हवाले से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइएगा। अच्छा, इस पे कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर मौजूद हैं। कोर्ट मैरिज और अरेंज मैरिज बेसिकली तो शादी है। शादी जो है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होती है। एक साइड से प्रपोज किया जाता है, दूसरी साइड से एक्सेप्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। अब इसमें से देखना ये है कि तीन चीज़ें आती हैं। एक कानूनी चीज़ है, एक कागजी जो अदालती हवाले से हैं, और एक है फ़िक़ह की नज़र में। अब फ़िक़ह में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं और कानूनी तौर से डिफरेंट होती हैं। मैं कोशिश करूँगा तेज़ी के साथ सब चीज़ों को साथ ले लेके आपको मैसेज पहुँचाऊँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज में कोर्ट का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोर्ट का उससे ऐसा कोई ताल्लुक होता नहीं है। होता क्या है कि जब ऐसी सूरत में, चूँकि हमारी शरीयत ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है, कोर्ट मैरिजेस के अंदर खातून या लड़का जब बालिग हो जाते हैं, अब शरई तौर पर 9 साल की खातून और 14 साल का लड़का जो है वो बालिग हो जाता है और वो शादी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तानी कानून में 18 साल से कम की इजाज़त नहीं है। लेकिन उसमें भी 15-16 साल में अगर ऐसा जेस्चर एज ए फिजिकली पोजीशन हो या बालिग हो चुके हो तो वो शादी करने की कुछ ना कुछ गुंजाइश निकल आती है। अब होता ये है कि जब लड़की या लड़का राज़ी होते हैं, वो चाहते हैं, वो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो वो जाते हैं, ज़ाहिर है कोर्ट में किसी लॉयर से किसी से कॉन्टैक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, जिसके बाद 2 विटनेसेस, क्योंकि जो अरेंज मैरिज होती है, नॉर्मली अरेंज मैरिज के अंदर जो खातून होती है उसकी तरफ
سے ایک اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں کہا جاتا, اس کی طرف سے ایک وکیل کو مقرر کیا جاتا ہے, اس وکیل کے لیے پھر مزید 2 وٹنسز چاہیے ہوتے ہیں, میننگ دیر بائی کہ 4 وٹنسز ارینج میرجز میں رکھے جاتے ہیں, جبکہ کورٹ میرج میں صرف 2 وٹنس ہوتے ہیں جو صرف شادی کے گواہ ہوتے ہیں, اور وہ ان کی موجودگی میں وہ نکاح نامہ اسی طریقے سے جیسے گھر میں ایک نکاح ہوتا ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے, جس کے بعد اس کو رجسٹر کروا کے نادرہ میں بھی رجسٹر کروا لیا جاتا ہے, جبکہ جو ارینج میرج ہوتی ہے ارینج میں یہی ساری چیزیں گھر کے اندر ہوتی ہیں. پھر فردر اب دیکھا جاتا ہے کہ اس میں تھریٹس ہوتے ہیں, جو خاتون ہوتی ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے, یا لڑکا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے تھریٹس ہوتے ہیں, پھر وہ کورٹ میں ایک ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹمنٹس کروا دی جاتی ہیں تھریٹس کے حوالے سے, تو وہ کورٹ میرج بن جاتی ہے. یہ مائنس ڈفرینس ہے, باقی پروسیجر سارا وہی ہوتا ہے آلموسٹ. اچھا, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں. ہم تو شروع سے آغا ساجد صاحب یہی سمجھتے تھے کہ کورٹ میرج ہوتی ہے وہ لو میرج کے سینس میں ہوتی ہے, مطلب اگر آپ کے فیملی والے نہیں مان رہے تو آپ کورٹ میں جا کے شادی کرو تو وہ کورٹ میرج ہو جائے گی, اور ارینج میرج وہ ہے جو بھائی والدین نے پکڑ کے آپ کی شادی کر دینی. ہاں, لیکن یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ایسے نہیں ہے کہ اگر لیٹس سپوز ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بھی چل چکا ہے اکثر, بلکہ ہم چونکہ لائرز بھی ہیں اس حوالے سے کورٹس میں مشورہ دیتے ہیں, خرچہ بچانا ہے. مثلا آپ کی ایک شادی 5 لاکھ میں ہو رہی ہے, 6 لاکھ میں ہو رہی ہے, تو یہ 10, 15 یا 20 ہزار میں آپ کی ساری شادی ہو جاتی ہے. تو خرچہ بچانا ہے. ہمارے پاس کتنے ہی کیسز ایسے آئے ہیں جس میں خواتین جب آتی ہیں تو ان کی والدین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, لڑکے آتے ہیں تو ان کے بھی رشتہ داران ان کے ساتھ آتے ہیں اور وہ آ کے ایک شادی کرواتے ہیں. اس میں ایک یہ کہ ان کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور سادگی. اور میں آپ کو بتاؤں شرعی طریقہ بھی یہی ہے. یہ ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے, چونکہ ہم لوگوں نے 1947 سے پہلے بہت عرصہ یہودیوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے, تو وہ رسومات ساری ہمیں انڈلج ہو چکی ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں شاید نکاح سے زیادہ. میں نے اکثر ایک دفعہ بلکہ کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ان کو بلایا ولیمے پہ, تو ان کو جواب یہ دیا کہ ولیمے پہ بلانے کا کیا فائدہ, مہندی پہ بلانا تھا. تو وہ مہندی کے فنکشنز, بارات کے فنکشنز کو زیادہ ضروری سمجھ لیا گیا. تو حالانکہ ایکچوئل جو ہے شرعی طریقہ بھی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے نکاح کر دیا جائے, دیٹس آل. تو وہ کورٹ میں میرج بھی اگر جب ایک آفس میں بیٹھ کے نکاح کر دیا جاتا ہے تو یہ بیسک انگریڈینٹ ہے, پرپوزل, ایکسیپٹنس ان پریزنس آف وٹنس اینڈ مور, اٹ از انف. تو باقی جو فارمیلٹیز ہیں وہ آپ کر لیجیے, لیکن کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کورٹ میرج میں کورٹ میں ہی جانا ہے. سمجھا جائے تو فارمیلٹیز میں تو ہم لوگ خود ہی پڑھیں, نہیں تو طریقہ کار بہت آسان ہے. ایگزیکٹلی. ایک اور سوال ہے سر آپ سے کہ کورٹ میرج اور ارینج میرج کیسے رجسٹرڈ ہوتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے رجسٹریشن کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا شرعی طریقہ ایک ہی ہے, رجسٹریشن کا بھی طریقہ آلموسٹ سیم ہی ہے. ہر علاقے کے اندر ایک وارڈ ہوتی ہے اور وارڈ کے اندر جو یونین کونسل ہے, یونین کونسل کے اندر وارڈ ہوتی ہے, وارڈ کے اندر ایک نکاح خواہ ہوتا ہے. اس نکاح خواہ نے وہ نکاح, اس کو آتھورائزیشن ہوتی ہے کہ اس نے نکاح رجسٹر کروانا. ایک ہوتا ہے نکاح خواہ, ایک ہوتا ہے نکاح رجسٹرار. نکاح خواہ آپ کوئی بھی لا سکتے ہیں. لیٹس سپوز فقہ کی بات ہے, کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ مسلم ہیں, تھوڑے سے ریجڈ لوگ ہیں, اہل تشیع, اہل سنت, اہل حدیث اور دوسرے سو, تو وہ اپنے ہی فقہ کے, اپنے ہی سیکٹ کے جو علماء حضرات ہوتے ہیں ان کو بلواتے ہیں, ان سے نکاح پڑھواتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ضروری ہے واٹ ایور, لیکن اس وارڈ کے اندر رجسٹرار ہے وہ ایک ہی ہوگا, وہ کسی فکس سے نہیں ہوگا. تو کوئی بھی کسی بھی فقہ سے اگر کسی کا کوئی تعلق ہے تو اس نے نکاح خواہ جو ہے وہ اپنا لا سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر وہ ڈاکومنٹس اسی نکاح رجسٹرار کو دے گا اپنے وارڈ میں جو رجسٹرار آتھورائزڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس کے بعد اس کی اسپیسیفک نامنل سے فیس ہوتی ہے, وہ فیس وہاں پہ جمع کروائے گا, جس کے بعد ود ان اے ویک وہ آپ کو مل جائیں گے, اور اس کے بعد وہ نادرہ سے بھی آن لائن ہو جائے گا. جبکہ کورٹ میرج کے اندر بھی یہ ہوتا ہے, چونکہ اس میں وارڈ کا ایسا نہیں ہوتا. کورٹ میرج لائک جس علاقے میں وہ کورٹس موجود ہیں, جس علاقے کی جورسڈکشن کے اندر وہ نکاح نامہ لکھا جا رہا ہے یا نکاح ہو رہا ہے, تو اس علاقے کی بھی یونین کونسل میں جا کے اس کو اسی سیم پروسیجر کے تحت اس کو رجسٹر کروا لیا جاتا ہے اور وہ فردر پروسیجر چل پڑتا ہے اسی طریقے سے. اچھا, جیسے ابھی پہلے بھی ہم نے بات کی پروگرام کے شروع میں بتایا کہ یہ آن لائن سارا سسٹم ہو گیا, تو نکاح رجسٹریشن کے نئی طریقہ کار کی ضرورت کیوں پیش آئی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا, اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی ہے, چیزیں نئی آتی ہیں اور نئی آنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن چونکہ جب بھی کوئی چیز نئی آتی ہے, نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, اس کے ڈرا بیکس ضرور ہوتے ہیں. جیسے وبا ابھی ایک کووڈ-19 آئی ہے, تو کووڈ-19 کے بعد جب ویکسینیشن آئی ہے تو اس میں بہت ساری ویکسینس کو پہلے ٹیسٹ کیا گیا, اس میں کوئی نہ کوئی ڈرا بیک تھا, پھر اس کو چینج کیا, وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم لگا, تو اس طرح سے چینج کیوں کسی بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. لیکن ایک چیز ہمیں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہم نئی انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پہلے سے جو اس میں ابہام ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے, سختی کرنے کے لیے اس چیز کو, نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا توڑ پہلے ہی آ جاتا ہے, یہ تو توڑ پہلے آ جاتا ہے, بلکہ شاید وہ چیز انٹروڈیوس بعد میں ہوتی ہے, اس کو تقریبی ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کا حل پہلے سولوشن نکال لیتے ہیں. اب اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ نکاح جو ہوتے ہیں وہ خواتین پریشر میں آ کے, جو ہمارا ماحول ہے موبائل انٹرنیٹ کا اس حوالے سے, یا جو ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں
وہ ہیرو آتا ہے, ہیرو یہ کر دے گا, ہیروئن وہ کر لے گی, اور وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ ہمارے جو بچیاں آج کے بچے ہیں ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہونے کے بعد وہ کورٹ میرجز کی طرف جاتے ہیں. تو وہاں پر آ کر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ فیک اینڈ فالس قسم کے نکاح رجسٹرار بیٹھے ہوئے, نکاح خواہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو رجسٹر کر دیتے ہیں. اچھا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گھر سے آتی ہیں, بچیاں بھی بچے بھی آتے ہیں ہمارے پاس نکاح رجسٹر ہونے کے بعد, پھر 2-4 دن 10 دن گزرتے ہیں, کیونکہ پریکٹیکل لائف ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. یہ جو ایموشنل لائف ہوتی ہے, ایک تخیلاتی زندگی ہوتی ہے شادی کے بعد کہ ایک دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ ایسا نہیں ہے. شادی کے بعد جو میرڈ لائف ہے وہ ٹوٹل رسپانسبلٹیز کا نام ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جب یہ بچے بچیاں آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کائنڈلی پہلے ایک پراپر ایسے ہونا چاہیے, ان کو بٹھا کے ان کو سمجھاؤ بھائی شادی کے بعد یہ مسائل ہیں, ایسے ہے ایسے, اگر تم لوگ بہت زیادہ اس چیز کو لائٹ لے رہے ہو تو نہیں لینا چاہیے, ایٹ لیسٹ ایسا ہونا چاہیے, سمجھانے کا پروسیس سے ان کو گزارنا چاہیے. کیا دیکھیں کاؤنسلنگ ضرور ہوتی ہے, لیکن جو محبت کا بھوت ہوتا ہے نا وہ تبھی اترتا ہے جب سر پہ پڑتی ہے. شادی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز کا نام ہے. یہ چیزیں اسی وقت پتہ لگتی ہیں جب سر پہ چڑھ جاتی ہیں, کیونکہ ہماری چند منٹوں یا چند گھنٹوں کی کاوشوں کوششوں کے باوجود ان کی کوششیں شاید زیادہ تھیں, اور ڈیفینیٹلی کورٹ میرج ہونے سے پہلے یہ چیزیں والدین کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتی ہے اور وہ اپنی کوششیں کر چکے ہوتے ہیں. جب وہاں سے ناکامی ہوتی ہے تو یہاں پر آتے ہیں. تو بہت ہی کوئی ریئر کیس ہو, میں سمجھتا ہوں 1% بھی چانس نہیں ہے, 1% تو خیر بہت بڑا فگر ہے, کہ ایسی جب ایک دفعہ خاتون گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے پھر اس کے پاس واپسی کا کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے کرنا ہے, آپ ہماری کاؤنسلنگ نہ کریں, آپ کرتے ہیں یا پھر ہم کسی اور کے پاس جائیں. آپ کی لائف میں ایسا ہوا کہ کسی کو سمجھانے کا موقع ملا اور آپ نے سمجھایا اور وہ بھی سدھر گیا؟ سمجھانے کا بہت دفعہ موقع ملا ہے, سمجھایا بھی بہت دفعہ ہے, لیکن سدھرا شادی کے بعد ہی ہے. اس کے بعد اس نے ہمیں آ کے یہ ضرور کہا کہ جی آپ نے بہت اچھا کہا تھا, بالکل صحیح کہا تھا, اب ہم ڈائیورس کی طرف جانا چاہتے ہیں, جو ایک بڑی غلط چیز ہے. تو اس حوالے سے ایسی چیزیں ہیں. تو وہ کورٹ میرجز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ بالکل جو اس کا رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے, اب اس میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو جو سخت کیا گیا, آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اس کو سخت کیا گیا, اس کو امینڈمنٹ لانے کی کیوں ضرورت پیش آئی, وہ اسی حوالے سے امینڈمنٹ کی ضرورت پیش آئی کہ بچیاں آ کر یہاں پر نکاح کرتی ہیں, نکاح کرنے کے بعد جب رجسٹریشن ہو جاتی ہے 2-4-10 دن گزرتی ہیں, یا سم ٹائم والدین کی ایک فون آتی ہے یا تھریٹ آتا ہے, تو وہ والدہ یا والد کی آنکھ میں ایک آنسو دیکھ کے خواتین اکثر مکر جاتی ہیں یا کہتی ہیں مجھے پریشرائز کیا تھا سو. تو اس صورت میں آ کے وہ لڑکا ہے وہ ظاہری بات ہے انگیج ہو جاتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے, اور اس کے اوپر FIR کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ سال اس کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے, واٹ ایور, بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. لیکن پھر اس صورت میں جو نکاح جنہوں نے کروایا ہوتا ہے, نکاح رجسٹرار, نکاح خواہ, وہ سارے کے سارے اس میں پھنس چکے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا ایک مشکل سی سچویشن ہوتی ہے صرف اس وجہ سے. تو خواتین اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب نکاح لکھا جا رہا ہوتا ہے تو بار بار, اب تو بلکہ لیٹسٹ سسٹم یہ تو امینڈمنٹ ابھی آپ نے بتائی ہے, اس سے پہلے جو موویز پراپر بنتی ہیں, موویز کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو بچی آئی ہے وہ خوش ہے, ہنس رہی ہے, کوئی گن پوائنٹ پہ اس سے نکاح نہیں ہو رہا, وہ پراپر ظاہر ہے وہ چل کے آئی ہے, اس سے سوال کیا جاتا ہے آپ کدھر ہو بیٹا, ظاہر ہے میں کورٹس میں آئی ہوئی ہوں, آپ کیا کرنے آئی ہو, میں کورٹ میرج کرنے کے لیے, کس سے کر رہی ہو, آپ کا حق مہر کتنا ہے, وہ تمام سوالات ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے, کوئی پریشر تو نہیں ہے کسی قسم کا, جس کے بعد وہ نکاح رجسٹر کیا جاتا ہے. لیکن نکاح جو کورٹ میرج ہوتی ہے, ہم لوگ جو روٹین میں کرتے ہیں, تو ہمارا ملک جو پاکستان ہے وہ ایک مسلم کنٹری ہے, اور ایسے میں جو اس طرح کے مشکل سسٹم ہے یہ مطلب کہ انٹروڈیوس کروانا, آئی تھنک سو یہ جو آن لائن یہ جو نکاح کا سسٹم یہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, آپ کے خیال میں یہ بہت مشکل نہیں ہوگا, نکاح میں مشکلات پیدا کر کے معاشرے میں بگاڑ کا خدشہ تو نہیں کہیں پیدا ہوگا؟ بالکل بالکل. ہم شریعت جو ہے دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں 1964 سے پہلے کسی قسم کا کوئی نکاح رجسٹر نہیں ہوتا. ابھی بھی اپنے بزرگوں کو ہم دیکھیں, بزرگوں کو دیکھ لیں تو ان کا کوئی نکاح نہ, یہ ایک کانٹریکٹ ہے. لیکن وہ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں آ گئی کہ ہم لوگ کے اندر جھوٹ جو ہمارے خون میں شامل ہو گیا, فراڈ ہمارے خون میں, تو ہم لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے کبھی طلاق دے دی, میں نے تو طلاق دی نہیں ہے, میں نے نکاح کر لیا میں نے, تو وہ اکثر لڑکے لڑکیاں مکر جایا کرتے تھے. تو اس چیز کو میں پرابلمز آتی تھی, کورٹس میں کیسز آتے تھے, لیکن ریٹرن چیزیں نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت پھر یہ چیز انٹروڈیوس کروائی گئی کہ نکاح نامہ رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے, حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر لڑکی اور لڑکا نے پریزنس آف وٹنسز اگر ہاں کر دی, ایکسیپٹنس کر لی اور حق میں ڈیسائیڈ ہو گیا, تو نکاح ہو گیا, نکاح از کمپلیٹ, رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رجسٹریشن اس وجہ سے آئی تھی. اسی طریقے سے ابھی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ معاشرے میں بگاڑ, یقیناً یہ مشکلات لائی جا رہی ہیں, لیکن یہ ایک مجبوری بن گئی ہے. اگر یہ رجسٹریشن کی طرف نہیں جائیں گے تو مزید مسائل, جس طرح ابھی ہم نے بات کی ہے کہ وہ بچیاں مکر جاتی ہیں, تو وہ ایک بایو میٹرک سسٹم ہوگا, اگر گواہان دونوں طرف سے موجود ہوں گے تو ہوگا. لیکن سسٹم انٹروڈیوس ہوا, یہ بہت اچھا, مطلب یہ ہونا چاہیے. نہیں, میں اس کو سیکنڈ نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اس کو لانے کی وجوہات کیا تھی اور اس وجہ سے انٹروڈیوس ہے. لیکن اس میں ابہام جو اس وقت پایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ ٹیکسز کے حوالے, اگر کوئی ٹیکس چور ہوگا
تو اس کا نکاح نہیں ہو پائے گا, اس کا آئی ڈی کارڈ سامنے آ جائے گا. اب یہ ٹیکس دینا ایک اسٹیٹ کا حق ہے اور اسٹیٹ کا دنیاوی حق ہے اور اس شخص کا دنیاوی فرض ہے, شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں پر آ کے اگر ایک ٹیکس چور ہے تو اس کو آپ نکاح کے بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں. اب ایک شخص نے کروڑوں روپے کا کاروبار کیا لیکن وہ دیوالیہ ہو گیا, اس نے ٹیکس نہیں دیا, اب وہ غریب ہو چکا ہے, اب وہ جب تک اس کے پاس پیسے نہیں آئیں گے وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا تب تک اس کا نکاح نہیں ہوگا. یہ ایک زیادتی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو رہا ہے گواہان کے حوالے سے کہ میں نے جیسے اسٹارٹ میں بتایا کہ پہلے سے اس کا توڑ نکال لیا جائے گا, تو گواہان بھی ڈمی ہیں, ان کے بایومیٹرک موجود ہیں, ہر چیز کو کر لیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں نکاح کو ضرور آسان بنانا چاہیے اور یہ جو نئی ڈیوائسز لائی جا رہی ہیں اس طریقے سے اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے, اور شریعت کو کبھی بھی قانون سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے اگر قانون ٹکرا جائے گا تو ایک چیز یاد رکھیے گا, ہمیشہ شریعت اور کنونشن کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے قانون سے تو شریعت اور ہماری رسوم و رواج جی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جہیز پر کتنی پابندیاں لگی, ون ڈش پر کتنی پابندیاں لگی, لیکن قانون کو وہ فالو نہیں کر سکے. جب بھی قانون سے وہ ٹکرائے تو قانون ہار گیا, ہماری رسوم و رواج جیت گئی. ہم جہیز پھر بھی دیتے ہیں پابندی لگانے کے باوجود. تو ایسی چیزیں مت بنائیں کہ ہماری جو شریعت جہاں پر ہمارا مذہب آتا ہے کہ ایک شخص, اب ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, نکاح نامے کے اندر غیر شرعی چیزیں, دو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. ایک, کیا عورت کو طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا ہے؟ اب یہ طلاق کا حق عورت کو, یہ انگریزوں کا قانون ہے, یہ وہاں سے لایا گیا ہے. عورت خلا لے سکتی ہے کورٹ سے رجوع کر کے یا ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ کر کے, لیکن طلاق نہیں لے سکتی. یہ ایک غیر شرعی چیز ایڈ کی گئی ہے. پھر دوسری چیز, مرد کے دوسری شادی پر پابندی لگا دینا. اب وہ بھی ٹوٹل, بے شک یہ کنٹروورسی ہے, خواتین کو اس چیز, میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں ایسے میں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شریعت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. اگر مرد انصاف نہیں کرتا, زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. حالانکہ ایک وقت میں ایک بیوی سنبھالنا اتنا مشکل ہوتا ہے تو 4 تو سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے. آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے لوگوں نے 2-2 3-3 شادیاں کی ہوئی ہیں. میں نے جیسے ابھی سٹارٹ میں بات کیا, جہاں رسوم آ جائیں گے, جہاں شریعت آ جائے گی, وہاں پہ قانون ہار جائے گا. اور جنہوں نے 2-2 3-3 شادیاں کیا, آئی تھنک سو پتہ نہیں ان کا حال کیا ہوگا. اگر نیکسٹ کوسچن کی جانب پڑھیں گے, جیسے آپ نے بات کیا ساجد صاحب کہ بہت سے بچے آتے ہیں جن کو سمجھایا جاتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. بعد میں وہ آتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آئی لیکن اب ہم طلاق کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں. طلاق کا تناسب کیوں بڑھتا جا رہا ہے, یہ بتائیے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی چیز میں نے بتایا کہ ایکسپیکٹیشنز. شادی سے پہلے کیوں شریعت میں منع ہے کہ لڑکی لڑکا آپس میں بات نہیں کریں گے؟ ہمارے ہاں بات ہو جاتی ہے, انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں. وہ ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں کہ شادی کے بعد ہم جائیں گے, جبکہ شادی کے بعد آپ نے ساس سسر کو دیکھنا ہے, اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, فیملی کو دیکھنا ہے, اپنے پیرنٹس کو دیکھنا ہے, پھر ان کی وہ جو گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. چونکہ ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں, ہم اس طریقے سے مینٹلی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر سکیں. تو وہ جب جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں, تو پھر یہ چیزیں جاتی ہیں. پھر دوسری بات ہے برداشت. ہماری سوسائٹی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. ہم نے کس سے سیکھنا ہے؟ ہم نے ارسطو سے نہیں سیکھنا, ہم نے امریکہ سے کینیڈا سے نہیں سیکھنا. ہم نے اپنی شرعی چیزوں کو, تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق دیکھنا ہے. تو اب جب خواتین, جب ماڈرنزم آیا, جب سوشل میڈیا آیا, جب ٹی وی کیبل آئی, ہم نے جب, میں اسپیسیفکلی بات کروں گا, انڈیا کے ساس بہو والے ڈرامے دیکھے تو ہماری ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہو گئی. ہمارا بیہیویئر چینج ہو گیا, ہمارے انداز چینج ہو گیا. ہمیں نہیں پتا ہم نے چھوٹے بڑے کا ادب کیسے کرنا ہے, ہمیں نہیں پتا ہم نے ساس سسر کا خیال رکھنا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر دیکھیں بزرگوں کی خدمت کرنا بیٹوں کی ذمہ داری ہے, بیٹیوں کی نہیں ہے. لیکن کسی نے کہا کہ اگر بیٹیوں کو یہ ذمہ داری مل جاتی تو پوری دنیا میں ایک بھی اولڈ ہاؤس نہ ہوتا, اولڈ ہوم نہ ہوتا. لیکن جواب دینے والے نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا کہ نہیں, اگر یہی خواتین اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھ لے تو اب بھی یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. تو پھر بات ہے تھوڑا سا, بات کس اینگل سے آپ سوچنے کے لیے جانا ہے, آپ نے سیکھنا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. جس دن ہمارے اندر لائف, جو شادی کے بعد کی لائف ہوتی ہے, وہ ٹوٹل کمپرومائز کی لائف ہے. اگر کوئی لڑکی یا لڑکا کہتا ہے میں کیوں برداشت کروں, تو اس وقت وہ آپ کا ٹائی ٹوٹ جاتی ہے شادی کی. تو آپ نے جب تک برداشت کریں گے تو آپ کی وہ خوبصورت زندگی گزرے گی. آپ نے سمجھ لینا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں بچوں کے حوالے سے. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ میری ماں نے, میرے باپ نے میری خاطر کتنا سروائیو کیا, تو اب میں نے اولاد کی خاطر کیوں نہیں کر رہا. تو بس اس کے بعد معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جذبات ہے. پھر ایک اور چیز ہے, یہ جو میڈیا ہے, میں بار بار یہ کہوں گا, مردوں کی غلطیاں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بے تحاشا ہیں, نشے کے حوالے سے ہیں, روزگار کی طرف نہیں جاتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, بار بار لوگ کہتے ہیں. لیکن خواتین کے, یہ میں چیز بڑی زبردست بات بتا دوں کہ
عدالتوں میں خواتین کو بہت زیادہ رائٹس دیے گئے ہیں، اور یہ رائٹس اس میڈیا نے آ کے ہر پروگرام میں، جیسے ابھی آج میں بتا رہا ہوں، ہر پروگرام میں بیٹھ کے لوگوں کو بتائی ہیں، خواتین کو پتہ چلے ہیں۔ پہلے خواتین کہتی تھی کورٹس میں جائیں گے، خرچے ہوں گے، کچھ نہیں ملے گا، ٹائم ویسٹ ہو گیا، کیسے جائیں گے، کیسے آئیں گے۔ اب چونکہ اتنا سسٹم ماڈرنائز ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے عورت کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، اس لیے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ عدالتوں میں جا کے اپنے حق لیتی ہے اور ان کو ملتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، بعض دفعہ مرد غلطی پر نہیں بھی ہوتا، لیکن عدالت نے فکس کر دیا کہ اتنا خرچہ عورت کو ملے گا، بچوں کو ملے گا، آپ نے جہیز دینا ہے، وٹ ایور جو چیزیں ساری، نہیں تو آپ جوڈیشل ہوں گے۔ جو ایک شریف آدمی جس نے کبھی تھانے کا رخ بھی نہیں کیا، وہ بیچارہ جیل جاتا ہے خواتین کی وجہ سے۔ جتنے رائٹس عورتوں کو دیے گئے ہیں، یہی رائٹس جو ہیں مردوں کے پاس بھی ہونے چاہیے۔ یہی وہ مرد ہوتا ہے جس کو اگر 4 شادیوں کی بات ہو تو اس کی ہنسی نہیں بند ہوتی، آغا ساجد صاحب، اس کی ہنسی کنٹرول میں نہیں آتی۔ اس کا یہ مرضی ہوتی ہے بھائی 2 جو پہیے ان سے اتر کے میں گاڑی میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ گاڑی کے ہوتے بھی 4 پہیے ہیں نا، گاڑی کے 2 ہوتے نہیں ہیں۔ مجھے ایسی کو گاڑی دکھا دے گا انگریز نے انٹروڈیوس کروائی جس کے 2 پہیے ہوں، جب ہوتے ہی 4 ہیں تو سوار ہونا۔ میں بار بار کہتا ہوں، اگر کوئی مرد کہتا ہے میں خواتین کو ایک پیغام دوں گا، اس کو 1 کی جگہ 2 کی شاباش دو، وہ ذلیل ہوگا، وہ واپس پھر آپ کی قدر کرے گا آ کے۔ لیکن جب کسی بچے کو آپ روکتے ہیں نا کہ یہ کام نہ کرو، تو وہ رکتا نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ وہ کر کے آ جائے، اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے نا، پھر وہ نہیں جاتا، پھر آپ روکیں گے بھی نہیں، وہ نہیں جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں وہ اس کے لیے مشکلات ہے۔ 4 گھروں کا یا 3 گھروں کا خرچہ سنبھالنا، ان کی چک میں سمجھتا ہوں سنبھالنا اتنی آسان نہیں ہے، تو اس کو مدد کرنے دیا جائے۔ وہ مرد ہے جو 4 شادیوں کی تو بات کرتا ہے، لیکن جب گھر میں ایک سے دوسری بیٹی ہو جاتی ہے تو وہی اس کا منہ بن جاتا ہے، وہی بیوی کو تانے دینا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ نیکسٹ کچھ یہ باتیں تو خیر دنیاوی ہیں، یہ تو چلتی رہے گی، گھر کی کہانی ہے۔ کیا ٹیکس چور کو نکاح کے بنیادی حق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکس چور ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا، تو کہ ایک بنیادی حق ہے، ہمارا نصف ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں شریعت میں یہاں تک آیا ہے کہ کوئی مرد یا عورت نکاح کی عمر تک پہنچ جائے اور نکاح کیے بغیر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو سمجھ لیں وہ حرام موت اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بالکل۔ تو جب اتنی سختی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 9 سال میں خاتون کے لیے اور 14 سال میں مرد کے لیے یہ بالغت کی عمر ہے کہ جس کے بعد شادی کی اجازت ہے پاکستانی قانون میں۔ چونکہ وہ اب چائنا کو آپ دیکھ لیں، چائنا کے اندر 1 ارب کی آبادی ہے، انڈیا کی آبادی ہے، تو چائنا نے کس طریقے سے ہمارے بعد آزاد ہونے کے بعد اپنی آبادی کو یوٹیلائز کیا، ہم سے پہلے اٹامک پاور بنا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، لیکن ہم لوگ ابھی اس چیز پہ رکیں کہ نہیں آبادی کم ہونی چاہیے، شادیاں لیٹ ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم اپنی آبادی کو یوٹیلائز کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں تو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو جیسے ابھی آپ نے بات کی ٹیکس کے حوالے سے، تو بالکل ٹیکس کی وجہ سے دیکھیں، ٹیکسز کے حوالے سے اختلافات ہیں نا۔ اب ٹیکس ہے، ایک شخص ٹیکس ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے، موبائل پہ ٹیکس دے رہا ہے، کھانے پینے چیزیں، ہر چیز گھر کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے، کہیں پر بزنس میں انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے، سیلری ٹیکس بھی، سب کچھ دے رہا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی کنفیوژن ہے، مجھے یہ گورنمنٹ اس بات کا جواب دے۔ بار بار یہ گورنمنٹ، میں معذرت کے ساتھ گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گا، بار بار یہ گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں ٹیکس دینا چاہیے، ہمیں امریکہ کو دیکھنا، ہمیں انٹرنیشنل کنٹریز کو دیکھنا۔ بھائی وہ ہمیں جو سہولتیں دے رہی ہیں، کیا مجھے میرے ملک میں وہ میسر ہے؟ آپ دیکھیں، آپ ہاسپٹل میں چاہیں تو توبہ کر کے وہ شخص واپس آتا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں پر دوائیاں منگوائی جاتی ہیں وہ آپ کو دی نہیں جاتی ہیں، پھر واپس سیل آؤٹ کر دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے محلے گلے کے اور گلیوں کی صفائی کی حالت دیکھیں، ہمارے روڈز کی حالت دیکھیں، ہمیں جو بنیادی سہولتیں، ہماری بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو ہمیں ٹیکس کس لیے دے رہی ہیں؟ میں یہاں تک ایک چیز میں ایک چیز بتاؤں، میں اس شخص کا نام لوں گا، ہمارے ایک احباب میں ایک دوست ہیں، انہوں نے فتویٰ لے رکھا تھا کسی مولوی صاحب سے کہ کرپشن کرنا حلال ہے۔ ہاؤ؟ وہ کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کھاتی ہے تو ہم اس کا کھا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ گورنمنٹ شرعی حکومت نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ مطلب لوگوں کی سوچ یہاں تک ہو گئی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آپ میں عمران خان صاحب کو یہ کہوں گا، آپ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے ہیں، آپ نے یہ بات کی ہے، ٹیکس آپ کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ ڈور سٹیپ تک صرف وہ سہولت پہنچا کے دیکھیں، گلی محلے کی صفائی کروا کے دیکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے کروا کر دیکھیں، لوگ خود ٹیکس دیں گے کہ ہمارے لیے آسانیاں آئی ہیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ پرابلمس ہے ہماری، جو ٹیکس چور ہونا اور اس کے بعد آپ اس کو شرعی حق سے محروم کر دیں، یہ انتہائی غلط بات ہوگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنی جلدی امپلیمنٹیشن اس کچھ چیزوں پہ ہو سکتا ہے، ٹیب والی بات جیسے بھی آپ نے کہی، چیزوں میں امپلیمنٹیشن ہو جائے، لیکن کچھ چیزوں میں امپلیمنٹیشن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جہاں پہ قوانین ہار جاتی ہیں رسوم پہ آگے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آئی تھنک سو آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا، اتنی آسانی سے چیزوں پہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پھر لوگ اس پھر ایسے کریں گے، رجسٹریشن نہیں کریں گے، بس ٹھیک ہے، پھر خاموشی سے نکاح کر لیں گے، پھر لوگ اس طرف چلنا پڑے گا، لیکن ہوگا صحیح ایسا سارا کچھ۔ اچھا، نکاح رجسٹریشن میں کیا نقائص ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو اب نیا سسٹم آ رہا ہے اس میں کون سے ایسے نقائص ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت سارے نقائص ہیں، میں نے بھی اس کا ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے کہ جس طرح سے لوگ جو گواہ ہیں
وہ ڈمی گواہ ہیں. اب اس میں ہو سکتا ہے یہ ابھی کچھ چیزیں ابھی چونکہ سامنے نہیں آئی ہیں اس طریقے سے کہ ایک گواہ جو ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی گواہ ہے, یعنی جو عدالت کے اندر یا کورٹس کے اندر کچھ مولوی حضرات ہیں جن کا کام ہی ہے لائرس کے پاس آنا, انہوں نے رجسٹریشن کا وہ پروسیس اڈاپٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے 5-6 ڈمی سے لوگ رکھے ہوئے ہیں. یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس یا لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ کی کاپیز چھوڑ جاتے ہیں, تو انہیں آئی ڈی کارڈس کی کاپی کو بار بار یوٹیلائز کیا, ان کے ڈمی سائن کیا اور اس کے بعد ان کو رجسٹر کروا دیا. وہ موقع پہ سم ٹائم گواہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, وہ آؤٹ آف کنٹری موجود ہوتے ہیں, آؤٹ آف سٹی موجود ہوتے ہیں, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بعد میں جا کے, جیسے آپ کو پہلے پتہ چلا ہوگا کہ شروع میں جب بایو میٹرک سسٹم نہیں تھا تو سمز جو تھی وہ لوگوں کے نام پہ نکل جاتی تھی, آئی ڈی کارڈ استعمال ہو جاتے تھے, تو اس کو روکا گیا. تو اسی طریقے سے اب اس ٹائم جو نقائص موجود ہیں وہ وٹنسز کے حوالے سے, کل جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو نکاح کے گواہ کو بلایا جاتا ہے, ہاں جی یہ آپ کے سامنے حق مہر لکھا گیا تھا, وہ کہتا ہے میرے سامنے نکاح ہی نہیں ہوا تو حق مہر کیا لکھا گیا. تو اس چیز کو پھر کور کرنے کا خاتون کہتی ہے مجھ سے گن پوائنٹ پہ نکاح کروایا گیا, تو وٹنس رکھنے کا ہاں بھی آپ بتائیں آپ کے سامنے گن پوائنٹ پہ نکاح ہوا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے نکاح ہی نہیں ہوا. تو وہاں پر آ کر یہ چیزیں ساری پرابلم آ جاتی ہے. تو پھر اس لیے فزیکلی کوئی شخص جب موجود ہوگا وہاں پر, وہ وہاں پہ تھم امپریشن کرے گا, اس کا بایو میٹرک ہوگا, تو پھر وہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں ہے, پھر وہ بتائے گا کہ گن پوائنٹ پہ ہوا تھا. اگر گن پوائنٹ پہ ہوا تھا تو پھر اس وٹنس کو کہا جائے گا تم نے تھانے میں جا کے رپورٹ کیوں نہیں کی. تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ نقائص ہیں, اس میں بہتری آ سکتی ہے اور آنی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کسی حد تک. مطلب کہ جہاں نقائص ہیں وہاں فائدہ بھی ہونا ہے. وہ ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے. اچھا ایک اور سوال آپ سے کرتی چلوں کہ شریعت میں نکاح رجسٹر کروانے کی کیا حیثیت ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے, میں نے بالکل سٹارٹ میں تھوڑا سا اشارہ دیا اور آپ نے بالکل اس کو مجھے یاد کروا دیا. شریعت میں نکاح رجسٹریشن اور طلاق رجسٹریشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پاکستان میں ضمناً ایک بات کرتا چلوں, اگر مجھے 2 منٹ دیں, طلاق کے حوالے سے رجسٹریشن کا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ آپ نے شریعت میں موجود نہیں ہے کہ آپ نے کروانا ہے. لیکن اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کورٹ کھلا دے دیتی ہے, مرد طلاق دے دیتا ہے, جس کے بعد طلاق ہو گئی ہے. اب جب تک وہ قانونی طور پہ طلاق نہیں ہوئی ہے, اب قانونی طور پہ کیسے طلاق ہوگی کہ وہ آپ نے خلا کے جو کورٹ کے آرڈر ہیں, یا اگر طلاق نامہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر مرد نے دی ہے طلاق, تو وہ آپ نے متعلقہ یونین کونسل جہاں پہ نکاح نامہ رجسٹر ہوا ہے وہاں پر لے کے جانی ہے. وہ آپ کو 1 مہینے کی تاریخ دیں گے, 1 مہینے کے بعد دونوں پارٹیز کو بلائیں گے اور کہیں گے سیٹلمنٹ کر لو. سیٹلمنٹ تو ڈیفینیٹلی ہونی نہیں ہے, پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ 3 مہینے کے بعد سرٹیفکیٹ جاری ہوگا. بھائی واٹ از دس, جب طلاق ہو چکی ہے تو کیا ایسی کو گنجائش ہے, لیکن وہ ابھی تک ابہام ہے. وہ ابھی تک فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ چیزیں پینڈنگ پڑی ہیں, اس چیز پہ کوئی ڈیسیژن نہیں آ سکا ہے کہ آپ کس حیثیت سے ان کو بیٹھ کے رضی نامہ کروانے کے آپ سیٹلمنٹ آپس میں کر رہے ہیں. کیا شریعت میں یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے نکاح نامہ جو ہے وہ میں نے 1964 کا ذکر کیا کہ اس کے بعد نکاح نامہ آیا تھا, اور اسی وجہ سے کہ لوگ نکاح کر کے مکر جاتے تھے, طلاقیں دے کے مکر جاتے تھے. لیکن شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر 2 لوگ آپس میں اکٹھے رہ رہی ہیں, کسی بھی فورم پہ جا کر وہ کسی بھی وقت کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم میاں بیوی ہیں, اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ یس ان کو مانا جائے گا, کیونکہ ایک کی پرپوزل اور ایک کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے, اور ان کا نکاح نامہ رجسٹر کر دینا ہے. بے شک 10 سال کے بعد بھی وہ لوگ جا کے گئے, کوئی اس میں ہیل و حجت نہیں ہونی چاہیے. جگہ سے گزر رہی تھی, وہاں میرے کانوں سے یہ بات گزری کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی اپنے آپ کو میاں بیوی کنسیڈر کریں, بھئی ہم میاں بیوی ہیں, ایون کہ اگر ان کا نکاح نہیں ہوا, کاغذی کاروائی کچھ بھی نہیں ہوئی, تو کیا وہ میاں بیوی ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہ چیز کہہ رہا ہوں, یس اگر خاتون اور وہ جو لڑکا ہے وہ دونوں کہتے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں, اب اگر وہ نہیں ہے تو وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے, وہ انسان کے پاس میں نہیں ہے. بٹ اس وقت ہماری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اس پر اعتبار کریں گے. یہ پاکستانی سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس پہ آئی ہے کہ اگر کسی جگہ, پہلے وہ شروع میں کچھ عرصہ قبل ہوتا تھا, مشرف دور میں شاید یہ چیزیں آئی تھی کہ کسی پارک میں کوئی لڑکی لڑکا جا رہے ہیں تو ان کو کہتے تھے نکاح نامہ دکھائیں, نہیں تو ٹھیک ہے جی آپ کو ہم جوڈیشل کریں گے, آپ کو پیرنٹس کو بلائیں گے, 14 فیب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں. لیکن وہ پھر اس کے بعد اسی حوالے سے پابندی لگائی گئی ہے کہ جینون پیئرس بھی کسی کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ نہیں ہوتے, تو اب وہ نکاح نامہ ساتھ لے کے نہیں پھر رہے ہوتے. تو جب کہہ دیا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. اگر نکاح رجسٹریشن نہیں ہے تو نکاح رجسٹر وہ کسی بھی وقت, وہ نامینل فائن ہوتا ہے لیٹ فیس کے ساتھ, آپ وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. لیکن قانون کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کبھی بھی کیسے بھی ہو سکتا ہے, ایسا نہیں. اچھا یہ جو کورٹ میرج ہوتی ہے, یہاں پہ جو آپ کے پاس بچے بچیاں آتے ہیں نکاح کے لیے, اس میں کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک ویسے اگر عام نکاح ہو رہا ہے اس میں کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی بالکل, اس کا تھوڑا سا شروع میں ذکر اس کا بھی ہو چکا ہے کہ عام طور سے جب گھر میں ہوتا ہے, شیعہ سیکٹ کے اندر, اہل حدیث کے اندر کوئی خاتون بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اس کا ولی چاہے وہ بالغ ہو یا نہ ہو, اس کا ولی ہونا, نہ بالغ نہ ہو, شریعت میں نے جیسے بتایا 9 سال سے کم اس کا تو نکاح ہو نہیں سکتا. اگر وہ 9 سال سے اوپر ہے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن پاکستانی قانون میں 18 سال سے کم ہو یا زیادہ ہو, دونوں صورتوں میں اگر اس کا ولی نہیں ہے
تو شرع قانونی ہو جائے گا، شرعی طور پہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اہل سنت سیکٹ کے اندر میں فقہ کی بات کروں گا، اس میں اگر ولی نہ ہو تو لڑکی اگر چونکہ بالغ ہے اس لیے اس کو خود مختار ڈکلیئر کر کے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو جب کورٹ میرجز ہوتی ہیں تو وہ لڑکی اور لڑکا خود مختار ہوتے ہیں، 2 گواہ موقع پہ لائے جاتے ہیں جن کے سائن تھم امپریشن وہاں پر نکاح نامے پہ کروا لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ جبکہ ارینج میرج کے اندر وہ زیادہ تر احتیاط کے طور پر اس خاتون کے والد کو، اس کے بھائی کو، اس کے چچا کو یا کسی بھی رشتہ دار کو جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اس کو اس کا ولی مقرر کرتی ہیں۔ جب اس کا ولی کوئی مقرر ہوتا ہے تو اس ولی کے مقرر ہونے کے مزید 2 گواہ ہوتے ہیں کہ ہاں اس کا ولی مقرر ہوا ہے، تو 2 گواہ وہ ہو گئے اور 2 گواہ نکاح کے ہو گئے۔ تو ارینج میرج میں اس طریقے سے 4 گواہ ہوتے ہیں جو گھر میں ہوتی ہے، اور جو کورٹ میرج ہوتے ہیں نارملی اس میں 2 ہی گواہ ہوتے ہیں، جس کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے اور نکاح رجسٹر ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، نکاح کی بنیادی شرائط کیا ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ نکاح کی بنیادی شرائط سمپل ہیں، بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے پوچھا جائے، پاکستان میں جس طرح ہم کریں، نکاح کی پہلی شرط تو مہندی ہے، پھر دوسری شرط ہے کہ وہ مہندیاں مجھے دوست لے کے آنے، گانے ہیں اور پتہ نہیں، پھر اس کے بعد بارات ہے، پھر ڈھول ہے اور یہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت میں ان پریزنس آف وٹنسز ود فری کانسنٹ 2 لوگ آپس میں بیٹھ کے سمپل پرپوزل اور ایکسیپٹنس فری کانسنٹ کے ساتھ دے دیں اینڈ دیٹس آل۔ تمہیں میرا اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے حق مہر۔ حق مہر بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک معجل ہے، ایک غیر معجل ہے۔ معجل وہ ہوتا ہے جو موقع پہ ادا ہو جاتا ہے، جو نامنل ہوتا ہے، 1000 روپے بھی ہو سکتا ہے، 500 روپے، 200 روپے ہوتا ہے۔ اس کے بعد غیر معجل جو ہوتا ہے وہ عند الطلب پیبل آن ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ ڈیورنگ لائف ٹائم، شادی کے دوران یا شادی کے بعد کبھی بھی خاتون اس کو ڈیمانڈ کر سکتی ہے، 2 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے یا آپ مجھے دو، اور وہ ویلڈ ہے، قانون اور شریعت اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مین انگریڈینٹس ہیں کہ اگر کہیں پر بھی یہ پروف ہو جاتا ہے فورس ہے تو وہ نکاح نل اینڈ وائڈ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ شامل کر دوں، ایک نکاح ہوتا ہے اہل تشیع کے ہاں ویلڈ اور وائڈ، کہ یہ نکاح درست ہے اور یہ درست نہیں ہے، جسے ناجائز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے ہاں ایک اور بھی اس کی شکل ہے، ویلڈ، وائڈ اور وائڈ ایبل۔ نکاح درست، غلط اور درست ہو سکتا ہے۔ اس میں جو تیسری کائنڈ میں نے بھی آپ کو بتائی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹائم میں 2 بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی تو اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں یہ ناجائز شادی ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں یہ وائڈ ایبل ہے۔ اگر کسی ایک کو، پہلی بہن کو یا دوسری بہن کو جس سے بعد میں شادی کی ہے، اگر طلاق دے دی جائے تو وہ جو رہ جائے گی اس کے پاس وہ ویلڈ ہو جائے گی شادی۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ ویلڈ اور وائڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسک انگریڈینٹس ہیں کہ آپ کا کوئی اس کے ساتھ جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے بہن کا، والدہ کا، یا وہ نہ ہو، ایسی کسی لڑکی کے ساتھ بھی اس کی آزاد مرضی ہے، ان پریزنس آف وٹنسز پرپوزل اور ایکسیپٹنس ہوتا ہے تو وہ شادی ہو جائے گی۔ اچھا، جب ایک مرد منہ سے نکال دیتا ہے کہ بھائی طلاق طلاق طلاق، تو ایسے میں اگر ایک عورت اپنے منہ سے نکالے طلاق، بھائی میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں، تو یہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا؟ اس میں کیا آپ نے جیسے بتایا کہ نکاح نامے میں ایک آپشن ہوتا ہے، وہ ضروری ہے، اگر اس پہ آپ نے ٹک کیا ہے، کراس کیا ہے، وہاں پہ سگنیچر کیے ہیں، تو مطلب وہاں پہ یہ ضروری ہے، عورت طلاق دے سکتی ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ طلاق کیسے ہوتی ہے یہ ایک پورا چیپٹر ہے، اس پہ ایک پورا پروگرام کر لیں گے شرعی طور پہ، اور مختلف سیکٹس کے ہاں کہاں ہوتے ہیں، پاکستانی قانون میں کیسے، یہ پورا چیپٹر ہے۔ لیکن جو ہم نے اسپیسیفکلی وہ شک کے حوالے سے بات کی ہے، جو طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم نے گھروں سے یہ چیز لی ہے، تو وہ دنیاوی قانون کے مطابق یس، اگر کوئی شخص نکاح کے وقت لکھ دیتا ہے کہ میں نے اپنی طلاق کا حق اس خاتون کو تفویض کر دیا ہے، اس کو دے دیا ہے، اس کو یہ رائٹ دے دیا ہے، تو وہ یس دنیاوی قانون کے مطابق وہ کسی بھی وقت چاہے ایسے حالات پیدا ہوں تو وہ طلاق کر کے اپنے حق کو استعمال کر کے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ اس طلاق کی ایک اور صورت بھی ہے کہ اگر کوئی لڑکا، کوئی شخص ملک سے باہر بیٹھا اور وہاں پر پاکستان میں بیٹھ کر اپنے بھائی کو، اپنے فادر کو اٹارنی دے دیتا ہے کہ تم میری طرف سے میری بیوی کو طلاق دو، تو وہ بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ لیکن شریعت کے اندر طلاق کے لیے وٹنسز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 3 مختلف محافل میں طلاق دی جائے تو یہ احسن طریقہ ہے، اور اہل تشیع کے ہاں تو 3 مختلف، اور اہل حدیث کے ہاں 3 مختلف محافل میں 3 مختلف اوقات میں اگر طلاق نہ دی جائے تو وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوتی، اہل سنت میں ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو جاتی ہے اس طریقے سے۔ تو اس طرح سے جو ابھی میں واپس آؤں گا اس بات پر کہ طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا شرعی طور پر، ایسے طلاق کی کوئی اجازت نہیں ہے، ایسی کوئی مثال شریعت میں نہیں ملتی ہے کہ خاتون مرد کو طلاق دے دے۔ ہاں البتہ وہ اس
قانون کے مطابق ہو جاتی ہے۔ جی تو ناظرین، ہوپ سو کہ آپ کے دماغوں میں جتنے سوالات تھے، جو بھی آپ کے مسائل تھے، وہ ضرور اس پروگرام کے تھرو حل ہو گئے ہوں گے۔ آغا ساجد حسین شاہ ڈکے، تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے، اور یہ جو جتنے بھی میرے سوالات تھے خاص طور پہ آپ نے ان کا حل بتا دیا۔ جتنے بھی مسائل تھے ہوپ سو آپ سب کے کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں۔ اسی کے ساتھ آکاشا یاسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔